क्या क्या मतलब ये मार रहा है मगर कैसे क्यों? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसकी नब्ज डूब रही है और इसके दिल की धड़कन भी रुक रही है और देखें इसका सांस भी उखड़ रहा है। सफ्तर ने कहा। जूलिया और तनवीर भी इस आदमी पर झुके और फिर उन्होंने इस आदमी की नब्ज और दिल की धड़कन चेक की तो इनके भी होशो हवास उड़ गए। वो आदमी वाकई मरने वाला था। इसकी हालत इंतहाई महतूज थी। इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं। उठाओ तनवीर, सफदर ने कहा और इसने आदमी को कांधों से पकड़कर उठा लिया। तनवीर ने दूसरी तरफ जाकर इसके पैर पकड़े और फिर वो दोनों इसे उठाकर सिटिंग रूम में ले आए। इधर सोफे पर डाल दो इसे, जूलिया ने कहा तो उन्होंने इस आदमी को सोफे पर लटा दिया। सफदर, तुम फौरन डॉक्टर को फोन करो, मैं किचन से पानी लाकर इसके मुंह में पानी टपकाती हूँ, जूलिया ने कहा और फिर वो तेजी से मुड़ी और किचन की जानिब भागती चली गई। सफदर ने जेब से सेलफोन निकाला और अपने जानने वाले एक दोस्त डॉक्टर को कॉल करने के लिए नंबर प्रेस करने ही लगा था कि उसी लम्हे उस आदमी के मुंह से अजीब सी आवाज निकली और इसने यकलहत आंखें खोल दी। सफदर और तनवीर इसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। मम मम, मैं कहाँ हूँ? इस आदमी ने लरजती हुई आवाज में कहा। आप महफूज जगह तक पहुंच चुके हैं, फिक्र ना करें, तनवीर ने इसके कांधे पर हाथ रखते हुए बड़े नर्म लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मरने के करीब हूँ, मुझे जहर दिया गया है, इस आदमी ने कहा तो वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। जहर उनके मुंह से एक साथ निकला। हाँ, जहर मेरे सारे जिस्म में सरायत कर चुका है, मेरी हालत गैर हो रही है। मुझे जैसे ही पता चला कि मुझे जहर दिया गया है तो मैं फौरन भाग खड़ा हुआ। शायद जहर फौरी असर करने वाला नहीं था, लेकिन अब मेरी हालत बहुत खराब है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं बेहयाली में इस प्लाजा में घुस आया और फिर लिफ्ट में सवार होकर इस फ्लोर पर आ गया। मैं गिरता पड़ता आगे आया तो आपके फ्लैट के दरवाजे के पास रुक गया और मैंने बेल बजा दी, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आपको जहर किसने दिया है और आप कहाँ से आए हैं? सफदर ने पूछा। इसी लम्हे जूलिया पानी का गिलास लेकर आ गई। इस आदमी को होश में देखकर इसके चेहरे पर सुकून आ गया। इसे पानी पिलाओ, जूलिया ने पानी का गिलास तनवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये ले पानी पिए आप, तनवीर ने कहा और फिर इसने गिलास इस आदमी के होंठों से लगा दिया। वो गटागट पानी पीने लगा और उसने एक ही सांस में सारा गिलास खाली कर दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इस आदमी ने लरजती हुई आवाज में कहा। आपका नाम क्या है? सफदर ने इस आदमी से पूछते हुए कहा। मेरे नाम को छोड़ें, अभी शायद मेरे पास कुछ मोहलत बाकी है, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? इस आदमी ने कहा। कौन सा काम बताएं? सफदर ने कहा। काम को छोड़ो, पहले इस आदमी को उठाकर किसी अस्पताल में ले जाते हैं, अगर इसके जिस्म से जहर ना निकाला गया तो ये मर जाएगा, जूलिया ने परेशानी के आलम में कहा। नहीं नहीं, मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना, मैं जानता हूँ इस इलाके में करीब कोई अस्पताल नहीं है। दूर जाते हुए मेरा दम निकल जाएगा और मैं मरने से पहले एक फर्ज अदा करना चाहता हूँ, इस आदमी ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। कौन सा फर्ज? जूलिया ने कहा। अगर इस इलाके में पुलिस का कोई बड़ा अफसर या आला हुक्काम का कोई ओहदेदार मौजूद है तो उसे बुलाकर यहाँ ले आए, मैं इसे एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, इस आदमी ने कहा। पुलिस ऑफिसर या आला ओहदेदार? तनवीर ने कहा। हाँ, कोई भी मिल जाए जो मुहब्बे वतन हो बस, इस आदमी ने कहा। तो फिर हमें किसी को यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुशकिस्मती से स्पेशल सर्विस के एक ऑफिसर के घर में हैं, इनसे मिले। ये स्पेशल क्राइम ब्रांच के चीफ ऑफिसर मिस्टर सफदर सईद हैं और ये इनके असिस्टेंट तनवीर बेग, जूलिया ने स्पॉट लहजे में कहा और सफदर और तनवीर चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। क्या क्या आप वाकई सच कह रही हैं? इस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, कहें तो ये आपको अपने डिपार्टमेंट के कार्ड्स दिखा सकते हैं, जूलिया ने इसी अंदाज में कहा। ओ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने कह दिया है तो मुझे यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं, इस आदमी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, जैसे इसे वाकई जूलिया की बात पर यकीन आ गया हो। आप बताएं क्या मामला है, किसने जहर दिया है आपको और आप हमें कौन सी अहम बात बताना चाहते हैं? सफदर ने कहा। तो सुने, पाकिस्तान एक बहुत बड़े खतरे की लपेट में आने वाला है, अगर आपको अपना मुल्क बचाना है तो फौरन सरदार, इस आदमी ने कहा और अभी इसने इतना ही कहा था कि अचानक इसने एक हिचकी ली और इसकी गर्दन ढलक गई। अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? इसे हिचकी लेकर खामोश होते देखकर सफदर और तनवीर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और उन्होंने तेजी से इसकी नब्ज और इसके दिल की धड़कन चेक की, लेकिन दूसरे लम्हे वो साकत रह गए। इस आदमी की सांस की डोर टूट चुकी थी, दिल की धड़कन और नब्ज रुक गई थी, वो हलाक हो चुका था। मौत ने इसे कुछ बताने का मौका ही ना दिया था, वो पत्थर के बुतों की मानिंद खड़े के खड़े रह गए। नाश्ते से फारिग होने के बाद इमरान अखबारात का मुतालिया कर रहा था कि कॉल बेल बाज उठी तो वो चौंक पड़ा। इतनी सुबह कौन आ गया? सुलेमान भाई सुलेमान, देखना सुबह सुबह किसके हाथों बल्कि उंगलियों में हारिश हुई है, जो उसने हमारे कॉल बेल पर उंगली रख दी है। इमरान ने पहले बड़बड़ाकर फिर ऊंची आवाज में चीखते हुए सुलेमान को आवाज देते हुए कहा। कभी मुझे भी इत्मीनान से नाश्ता कर लेने दिया करें, खुद तो नाश्ता करने के बाद आराम से सोफे पर बैठकर अखबारात का मुतालिया शुरू कर देते हैं। किचन से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो जैसे बड़बड़ाता हुआ किचन से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे साहब आप? जी हाँ साहब, वो अंदर ही मौजूद हैं। चंद लम्हों बाद सुलेमान की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा और इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमायां हो गए। लगता है आने वाली कोई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है जो सुलेमान इस तरह बौखलाए हुए अंदाज में जवाब दे रहा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक लम्हे के लिए इसे ख्याल आया कि इसकी शख्सियत के डैडी
سر عبد الرحمان کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سلیمان ان کے سامنے ہی اسی طرح گھگیا کر بات کرتا ہے۔ سر عبد الرحمان کا خیال آتے ہی عمران کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ گیا اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے ابھی تک گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر آنے والے سر عبد الرحمان ہوئے اور انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کے دیر سے جاگنے اور ابھی تک سونے کے لباس میں ہونے پر ان کا پارا چڑھ جانا ہے اور انہوں نے اپنا سرکاری ریوالور نکال لینا ہے اور اس پر شوٹنگ شروع کر دینی ہے۔ ارے باپ رے، میں نے تو لباس بھی نہیں بدلا، کیا کروں؟ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مجھے بیرونی دروازے کی طرف جانا پڑے گا۔ اس طرف گیا تو ڈیڈی نے مجھے دیکھ لینا ہے۔ ایسا کرتا ہوں، میں اس صوفے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ ڈیڈی پوچھیں گے کہ میں کہاں ہوں تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں فلیٹ میں نہیں ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور اس نے واقعی چھلانگ لگائی اور صوفے کے عقب میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صوفے کے پیچھے چھپ جاتا، اسی لمحے کمرے کے دروازے پر سلیمان کے ساتھ سر سلطان کھڑے دکھائی دیے۔ آپ یہاں؟ اور اس وقت مام میرا مطلب ہے نہ سلام نہ دعا نہ کوئی اطلاع نہ فون، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے معاف کرنا، میں بغیر فون کے اور بغیر اطلاع دیے یہاں آ گیا، سر سلطان نے اندر داخل ہوتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 1 منٹ رکیں، وہی رکیں، میں اس وقت لباس ممنوعہ کی حالت میں ہوں، ایسے لباس میں مجھے آپ کے سامنے آتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، برائے کرم یا تو آپ آنکھیں بند کر لیں یا پھر اباؤٹ ٹرن ہو جائیں۔ آپ تو سویلین ہیں، آپ اباؤٹ ٹرن کو کیا سمجھیں گے؟ آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیں تاکہ میں چپکے سے اس کمرے سے نکل جاؤں اور جا کر فوراً ڈھنگ کا لباس پہن آؤں، ورنہ آپ نے بات بات پر منہ بنانا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تو سر سلطان ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ مجھے تمہارے اس لباس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بیٹھو، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے، سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری اور غیر ضروری باتیں ہوتی رہیں گی جب تک میں سلیقے کے جامے میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک مس سلیقہ اور مس سنجیدہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکیں گی، بہتر ہوتا آپ مجھے کال کر لیتے، میں آپ کے پاس سر کے بل چلتا ہوا پہنچ جاتا۔ بہرحال بیٹھ جائیں، بلکہ تشریف رکھیں، آپ جس طرح سے اچانک یہاں آئے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ سلیمان جاؤ، جلدی سے سر سلطان کے لیے تیار ناشتہ کرو، ناشتہ تیار کرنے کی جلدی مت کرنا، اس دوران میں ڈنگ کے لباس میں آ جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے جواب دیا۔ رکو سلیمان، میں یہاں ناشتہ کرنے نہیں آیا ہوں، سر سلطان نے سلیمان کو روکتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ مجھے اس حالت میں دیکھنے آئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو اور بیٹھ جاؤ، مجھے فوری واپس جانا ہے، سر سلطان نے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران بددستور صوفے کے پیچھے کھڑا تھا۔ صوفے کے پیچھے ہی بیٹھ جاؤں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، تو سر سلطان اسے گھور کر رہ گئے۔ نہیں، میرے سامنے آ کر بیٹھو اور سنو، میں کہہ رہا ہوں، معاملہ انتہائی سیریس ہے، اس لیے حماقتیں چھوڑو اور انسانیت کے جامے میں آ جاؤ، سر سلطان نے کہا۔ میں انسانیت کے جامے میں تو ہوں، لیکن یہ جامہ رات کے سونے کا ہے جسے گاؤن کہتے ہیں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تو سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ سلیمان جاؤ اور سر سلطان کے لیے چائے بنا لاؤ، کوشش کرنا کہ 1 کپ چائے میں سے 2 کپ بن جائیں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی پی لوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں سلیمان سے کہا جو بددستور دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جی صاحب، سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ سر سلطان، سر عبد الرحمان اور اماں بی کے سامنے ہمیشہ اسی طرح مؤدب رہتا تھا۔ سر سلطان کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب کوئی بہت اہم اور خاص معاملہ ہو تب ہی سر سلطان اس قدر سنجیدہ ہوتے تھے، اور اس وقت تو وہ بذات خود اس کے فلیٹ میں آئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ معاملہ ضرورت سے زیادہ اہم تھا۔ عمران خاموشی سے ان کے سامنے آ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے، سر سلطان نے کہا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سردار گڑھ کا نام سنا ہے تم نے؟ سر سلطان نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا۔ سردار گڑھ؟ یہ تو شاید سرحدی علاقہ ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں اسی سردار گڑھ کی بات کر رہا ہوں جو یہاں سے 200 کلومیٹر دور ہے، وہاں کا ایک بہت ہی اہم اور فکر میں مبتلا کر دینے والا معاملہ میرے یہاں آنے کا سبب بنا ہے، سر سلطان نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سردار گڑھ آج کل عجیب و غریب سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں کے حکام حیران ہیں، معاملہ ان کی سمجھ سے باہر ہے، سر سلطان نے کہا۔ عجیب و غریب سرگرمیوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ٹیڑے میڑے عجیب سے راستے ہیں جو پہاڑیوں کے درمیان موجود کھائیوں کے گرد سانپوں کی طرح بال کھاتے ہوئے گزرتے ہیں، وہاں آثار قدیمہ کے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں اور وہاں عموماً سیاح آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان پہاڑیوں میں ہماری فوج کے جوان بھی دن رات پہرا دیتے ہیں کیونکہ پہاڑیوں کے دوسری طرف دشمن ملک کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ دشمن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان پہاڑیوں پر چڑھ کر ہم پر حملہ کر سکے، پھر بھی احتیاطاً فوج کا پہرا رہتا ہے۔ ان پہاڑیوں میں کچھ دن پہلے چند عجیب سے افراد کو دیکھا گیا جن کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن انہوں نے عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے لباس نیلے رنگ کے تھے اور ایسے تھے جیسے وہ لباس بلٹ اور بم پروف ہوں، وہ پہاڑی علاقوں میں ہر طرف گھوم پھر رہے تھے۔ ہماری فوجی جوانوں نے جب ان لوگوں کو پہاڑیوں کے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ
یہ لوگ یا تو ارد گرد کے کسی گاؤں یا قصبے کے ہیں یا پھر سیاح۔ ویسے بھی فوجی جوانوں کا کام تو صرف اتنا ہے کہ دشمن ملک کی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ سیاحوں یا پھر اپنے ہم وطنوں کو گھومنے پھرنے سے روکنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ان آدمیوں میں ایک فوجی جوان کو ایک عجیب بات نظر آئی جس نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ نیلے لباسوں والے افراد گھومتے پھرتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سر سلطان نے کہا اور ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ وہ عجیب بات کیا تھی جو اس فوجی جوان نے دیکھی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ دوسرے دن اسے پھر اسی قسم کے نیلے لباس والے افراد نظر آئے تو وہ فوجی جسے ان افراد میں ایک عجیب چیز نظر آئی تھی ان نیلے لباس والے افراد کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جس جگہ وہ نیلے لباس والے افراد دکھائی دیے تھے وہاں اس فوجی جوان کے ساتھ ایک اور جوان تعینات تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو ان نیلے لباسوں والوں کے بارے میں بتایا اور پھر وہ دونوں چوکس ہو گئے اور ان افراد پر نظر رکھنے لگے۔ کافی دیر ادھر ادھر گھوم کر نیلے لباس والے جب پہاڑیوں کے مخصوص راستوں کی بجائے دوسری جانب جانے والے راستوں کی طرف جانے لگے تو ان میں سے وہ فوجی جسے ان نیلے لباس والوں میں عجیب چیز دکھائی دی تھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنے ساتھی سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے جا کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرف کہاں جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر ان کے تعاقب میں چلا گیا۔ کافی دیر گزرنے پر بھی جب وہ واپس نہ آیا تو اس کا ساتھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے 2-3 اور ساتھیوں کو بلا لیا اور وہ اس کی تلاش میں نکلے لیکن کوئی 3 فرلانگ دور جا کر انہیں اس فوجی کی لاش ملی۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ لاش؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں لاش، اور تمہیں یہ سن کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ اس کے جسم پر کوئی زخم کا نشان تک نہ تھا۔ مطلب یہ کہ اسے نہ تو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا گیا تھا اور نہ اسے گولی ماری گئی تھی اور نہ ہی اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، سر سلطان نے کہا۔ تو پھر وہ فوجی کیسے ہلاک ہو گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سب نے اس کا چیک اپ کیا لیکن کسی کو اس کی ہلاکت کی وجہ سمجھ نہ آئی تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے ملٹری ہسپتال فون کیا۔ ہسپتال سے ایمبولینس آئی اور اسے لے گئی اور پھر اس فوجی جوان کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، سر سلطان نے جواب دیا۔ ہارٹ فیل؟ او، تو وہ فوجی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر تھا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا۔ ٹرالی میں 2 کپ چائے اور سنیکس کی 2 پلیٹیں رکھی تھیں۔ اس نے ایک پلیٹ اور چائے کا کپ سر سلطان کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ اور سنیکس کی پلیٹ عمران کے سامنے رکھی اور پھر وہ مڑا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں، حالانکہ وہ کسرتی جسم کا مالک اور تندرست انسان تھا اور اس کے ہارٹ فیل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس دن کے بعد وہاں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا، سر سلطان نے جواب دیا۔ لیکن اس فوجی جوان نے ان نیلے لباسوں والوں میں کون سی عجیب چیز دیکھی تھی؟ عمران نے کہا۔ ان سب کے لباسوں کے کالروں پر ایک سرخ بچھو بنا ہوا تھا، سر سلطان نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ سرخ بچھو کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ بہرحال سردار گڑھ کے فوجی حکام اس دن سے ہوشیار ہو گئے ہیں اور پہاڑیوں پر پہرے داروں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن حکام ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ اس فوجی کا ہارٹ فیل کیوں ہو گیا تھا اور وہ لوگ کون تھے جن کے کالروں پر ریڈ اسکارپین بنے ہوئے تھے، سر سلطان نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ جرائم پیشہ ہوں اور ریڈ اسکارپین ان کی پہچان کا مخصوص نشان ہو اور فوجی جوان کو دیکھ کر گھبرا گئے ہوں۔ انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو اور خود فرار ہو گئے ہوں اور پھر جب پوسٹ مارٹم سے ثابت ہوا ہے کہ اس فوجی جوان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس پر اٹیک کیا گیا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی بات الجھائے ہوئے ہے کہ جب سے وہ فوجی ہلاک ہوا ہے اس کے بعد وہاں کہیں بھی وہ نیلے لباس اور سرخ بچھو والے نشان والے افراد دکھائی نہیں دیے۔ البتہ پہاڑی علاقے میں سرچ کے دوران ملٹری کو ایک کارڈ ملا ہے، سر سلطان نے کہا، اور پھر انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کارڈ نکال لیا۔ یہ عام سا وزٹنگ کارڈ تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ کارڈ پر کوئی تحریر نہ تھی، البتہ ایک کونے پر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا تھا جو سرخ رنگ کا ہی تھا اور غور سے دیکھنے پر نظر آتا تھا۔ اس سرخ دائرے میں ایک سرخ رنگ کا ہی بچھو دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے غور سے دیکھا تو جو دائرہ بنا ہوا تھا وہ انگریزی کے چند الفاظ تھے۔ عمران نے وہ الفاظ پڑھے تو چونک پڑا۔ دائرے میں سانگا لکھا ہوا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو سانگا کا کارڈ ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ ہے جو شر پسند ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی درندہ صرف سنڈیکیٹوں میں شمار ہوتی ہے جس کے نزدیک انسان کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس سنڈیکیٹ کی دہشت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کب یہ سنڈیکیٹ کس ملک میں وارد ہو جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن جس ملک میں اس سنڈیکیٹ کا نام سنا جاتا ہے وہاں ہر طرف خوف اور دہشت کے بادل چھا جاتے ہیں اور پھر اس ملک میں لاتعداد لاشیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کارڈ نے ہی سب کو ہلا دیا ہے کیونکہ یہ کارڈ سانگا کی مخصوص پہچان ہے اور جس ملک میں اس سنڈیکیٹ کو وارث ہونا ہوتا ہے وہاں ان کے ایسے ہی کارڈ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سنڈیکیٹ جسے بھی ٹارگٹ کرتی ہے وہاں یہ کارڈ پھینک کر اپنی پہچان بتا دیتی ہے۔ ہر لاش کے پاس اسانگا کا مخصوص کارڈ پھینکا جاتا ہے، جبکہ پہاڑیوں میں ہلاک ہونے والے فوجی کے پاس ایسا کوئی کارڈ نہیں ملا تھا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس فوجی کی ہلاکت
اس اسانگا نامی سینڈیکیٹ کے ہاتھوں ہوئی ہے، لیکن یہ کارڈ پہاڑیوں میں اسی راستے پر گرا ہوا تھا جہاں ان نیلے لباس والے اور سرخ بچھو کے نشان والے افراد کو گھومتے پھرتے دیکھا گیا تھا، اور پھر وہ بڑے پراسرار انداز میں پہاڑیوں میں جا کر غائب ہو جاتے تھے۔ سر سلطان نے کہا۔ عمران نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ غور سے کارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کارڈ دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر واقعی لاتعداد شکنیں پھیل گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان نیلے لباس والوں میں سے کسی سے یہ کارڈ گر گیا ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، اگر ایسا ہے تو پھر اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے ان افراد کا تعلق اسانگا سے ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسانگا کا پاکیشیا میں کیا کام؟ اور اس سینڈیکیٹ کے آدمی ان پہاڑیوں میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ سر سلطان نے کہا۔ ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ میرے لیے اسانگا کا نام ہی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس نام کے سامنے آتے ہی میری تو نیند حرام ہو گئی ہے۔ اگر واقعی یہ اسانگا کا کارڈ ہے تو پھر ان کا سردار گڑھ کی پہاڑیوں میں گھومنا پھرنا کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ شاید یہ لوگ ان پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکیشیا کے خلاف کسی بڑی سازش کا اعادہ کر رہے ہیں۔ فوجیوں نے تمام پہاڑیوں کا جائزہ لیا ہے اور تمام سرحدی علاقوں کی سرچنگ بھی کی ہے، لیکن اس کارڈ کے علاوہ انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ وہاں اسانگا یا کوئی عام انسان بھی چھپا ہوا ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ اسانگا کا ہی حادثہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں سامنے ہونے کے باوجود وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے سرچنگ ٹیم بھلا انہیں کیسے ٹریس کر سکتی ہے، لیکن اسانگا کا کارڈ ملنا ہی میرے نزدیک پاکیشیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس صورتحال کو نظر انداز کرنا حماقت ہوگی۔ اس لیے میں خاص طور پر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم اس معاملے میں اپنے ہاتھ میں لو اور اس پہاڑی علاقے میں جا کر خود چھان بین کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا وہاں واقعی نیلے لباس اور سرخ بچھو کے نشان والے افراد موجود تھے؟ اگر موجود تھے تو وہ پراسرار انداز میں پہاڑیوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اس کارڈ کے ملنے کا کیا مقصد ہے؟ میرے خیال میں تو احتیاط کا تقاضا یہی تقاضا ہے کہ چھان بین کر لی جائے۔ سر سلطان نے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ سردار گڑھ سے یہ رپورٹ ملٹری ہیڈ کوارٹر بھیجی گئی تھی، جو کہ معاملہ مشکوک تھا اور اس میں اسانگا کا نام سامنے آ رہا تھا، اس لیے یہ رپورٹ ملٹری ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکٹ وزارت داخلہ کو بھیجی گئی۔ مجھے ذاتی طور پر وزیر داخلہ نے اپنے آفس میں بلایا تھا اور انہوں نے مجھے سارے معاملے پر بریف کرتے ہوئے سفارش کی ہے کہ میں اس سلسلے میں چیف سے بات کروں تاکہ چیف اس معاملے میں ٹیم سردار گڑھ بھجوا کر اس بات کی تصدیق کرائے کہ آیا واقعی اسانگا موجود ہے یا جان بوجھ کر ہماری کسی اور معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کارڈ وہاں پھینکا گیا ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ نہیں، یہ اصل کارڈ ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں پھینکا گیا ہے بلکہ کسی رکن سے غلطی سے گرا ہے۔ اسانگا انتہائی پراسرار اور کارروائیاں کرنے والی سینڈیکیٹ ہے جو واقعی اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتی ہے سوائے ایک کارڈ کے۔ وہ کرمنل سینڈیکیٹ ہے اور اپنی طاقت اور اپنے نام کی دہشت طاری کرنے کے لیے بڑے بڑے جرم کر کے انہیں قبول بھی کر لیتی ہے تاکہ اس کا نام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ لیکن دنیا میں چند ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جن کے پیچھے اسانگا کا ہاتھ تھا، لیکن وہاں نہ ان کا کوئی کارڈ ملا ہے اور نہ ان کا کوئی نشان۔ البتہ ان کے کام کرنے کا انداز ایک جیسا پایا گیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسانگا اپنی طاقت اور دہشت ظاہر کرنے کے لیے اپنا نام سامنے لاتی ہے، لیکن ہر معاملے میں نہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کرے جن کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکے کہ اس معاملے میں اسانگا ملوث ہے، اور ایسے معاملات عموماً ملکوں کے تختے الٹنے کے ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ اسانگا کا نام جتنا عجیب ہے ان کے کارنامے بھی اتنے ہی عجیب ہیں۔ یہ سینڈیکیٹ چھوٹے چھوٹے جرائم بھی کرتی ہے اور بڑے سے بڑے جرائم بھی۔ ان کا ٹارگٹ عام انسان بھی ہوتا ہے اور خاص بھی۔ اس کے علاوہ اس سینڈیکیٹ کا کسی ملک میں مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس ملک میں اس سینڈیکیٹ نے کام کرنا ہوتا ہے، اس ملک میں یہ اپنے کارکن جمع کرتی ہے اور پھر ان کے گروپس بنا کر ان سے کام لیتی ہے۔ صرف گروپس کی حد تک یہ مخصوص نشانات کا استعمال کرتی ہے، جیسا کہ سرخ بچھو کا نشان، کالے ناگ کا نشان، کالے گلاب کا نشان وغیرہ۔ سر سلطان نے کہا۔ جی ہاں، یہی اس سینڈیکیٹ کی پہچان ہے کہ یہ ہر بار نئے گروپ بناتی ہے اور جس ملک کے خلاف انہیں کام کرنا ہوتا ہے وہاں گروپوں کے ساتھ اسانگا کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ گروپ اسانگا کے نام سے ہی کام کرتے ہیں اور اپنا مخصوص نشان چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے گروپ ہوتے ہیں جو اسانگا کے لیے کام تو کرتے ہیں لیکن یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کا تعلق اسانگا سینڈیکیٹ سے ہے۔ عمران نے کہا۔ بہرحال میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم اپنے ساتھیوں کی ٹیم کو معائنہ کرنے کے لیے سردار گڑھ بھیجو اور اگر ہو سکے تو خود بھی چلے جاؤ تاکہ اصل بات سامنے آ سکے کہ آخر سردار گڑھ میں ہو کیا رہا ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو پھر میں حکم حاکم مرگ مفاجات کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے مسکرا کر کہا تو اس بار بھی سر سلطان ہنس پڑے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔